चिकन पुलाव, कोरमा, बीफ मटन, ना जाने क्या कुछ था। टेबल पर डिशेस सजाने के बाद वो वापस चला गया तो आहिल ने इसे खाने पर शरीक होने की दावत दी, जिसे इसने ठुकरा दिया था। लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। मौन के ज़रिए इमोशनली ब्लैकमेल करके खाने की टेबल पर ले ही आया। वो गर्दन झुकाए बैठी ही रही थी। इतना बड़ा फैसला तो कर ही गई थी, मगर उमंगों और मुसर्रतों का एहसास महू हो गया था। अब इसे ज़िंदगी नहीं बल्कि ज़िंदगी को उसे गुजारना था। वो बड़ी मोहब्बत और अपनायत से इसे डिशेस सर्व करता रहा, मगर इसके चेहरे पर इसके लिए गुस्से के तासरात सजे रहे थे। इसके बेपनाह इसरार के बावजूद भी इसने थोड़ा सा ही खाया था। वो शदीद बेचैन थी कि इसकी वजह से एक मासूम इंसान इस शख्स की कैद में था। खुदा खुदा करके खाने के बाद इसने चलने को कहा तो वो उठ खड़ी हुई। मोहन खाना खाते ही सो गया था। वो नींद का रसिया था। फातिमा इसे जगाना चाह रही थी, मगर आहिल ने रोक दिया। इसका कहना था वो जल्द वापस आ जाएंगी। यहाँ मुलाजिम है जिसका ख्याल रखेंगे। फातिमा का दिल तो नहीं मान रहा था, इसलिए यहाँ अकेला छोड़कर जाने को, मगर आहिल के इसरार पर खामोश हो गई, जो इसे जगाने को मना कर रहा था। मोहन को नींद से जगाना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। वो आसानी से नहीं उठता था। ना चाहते हुए भी वो इसे छोड़कर आ गई थी। जब गाड़ी को चलते हुए 1 घंटा हो गया तो इसे मोहन की फिक्र सताने लगी कि अगर वो जाग गया, अली को रखा गया तो फार्म हाउस से इतनी दूर थी तो इसे मोहन को हर हाल में साथ लेकर आना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था। लब काटती वो सारे रास्ते खामोश रही। वो भी कुछ ना बोला। गाड़ी समंदर किनारे वाकई एक हट के सामने रुकी तो वो चौंक पड़ी। ये वही हट था जहाँ वो एक बार इससे मिलने आई थी। यहाँ रखा इसे? इसने इर्द गिर्द फैली तारी और पुरस्रार खामोशी को देखते हुए पूछा। किसे? वो गाड़ी लॉक करता अनजान बना। फातिमा ने इसकी तरफ मुश्ताइल अंदाज में देखा। इसके अनजान बनने पर सख्त ताव आया था। इसे? मेरी कज़न को? और किसे? कितना इम्तिहान मज़ीद लोगे मेरी बर्दाश्त का, आहिल ख़ान? वो तेज़ लहजे में चिल्ला कर बोली। वो वापस अपने मुल्क जा चुका है स्वीट हार्ट। मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी हिरासत में लिया था। समझदार आदमी था। को ज़्यादा बहस नहीं की इसने और वापस जाने पर आमादा हो गया। तुम्हें शायद यकीन ना आए, ये देखो। इसने अचानक अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले करके इसके सामने की। फातिमा ने बेयकीनी से देखा। वो अली मेहदी ही था, बैग लिए एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होता। ये सुनो, तुम्हारे लिए इसका मैसेज। इनने एक वॉइस मैसेज प्ले किया। सॉरी फातिमा, मैं वापस जा रहा हूँ, बल्कि मुझे भेजा जा रहा है। न जाने ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे होटल से बाहर निकलते ही किडनैप कर लिया था। इनका मुतालबा है मैं वापस चला जाऊँ, वरना ये लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। खुद की परवाह नहीं मुझे, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुँचने ये मंजूर नहीं मुझे। प्लीज़ मेरा मैसेज पढ़ो तो फ़ौरन रिप्लाई दो मुझे। मैं सख्त परेशान हूँ। वो सुन सी होकर रह गई थी। ये मैसेज उसने तुम्हारे नंबर पर सेंड किया था, लेकिन मैंने अपने नंबर पर फॉरवर्ड करने के बाद इसके सेल से डिलीट करवा दिया था। वो आराम से बता रहा था। फातिमा का गम और गुस्से से बुरा हाल था। इतना बड़ा झूठ बोला था इसने। वो उस पर चिल्लाने लगी थी। मैंने कहा था ना, मुझे धोखा मत देना, कोई ड्रामा मत करना। फिर क्यों क्यों झूठ बोला, निकाह पर मजबूर किया? बोलो, जवाब दो, क्यों किया? वो इतनी मुश्तअल थी, खुद पर इख्तियार खो बैठी। सगम फिर से उधड़ गए थे। सारे गम एक साथ ताज़ा हो गए थे। सारी अज़ियतें, तकलीफ़ें जाग उठी थीं। दिल और दिमाग में वहशत सी फैल गई। रोते करलाते गुस्सा दिखाते वो जितना लड़ सकती थी लड़ी, जितना गुस्सा दिखा सकती थी दिखाया, जितना मार सकती थी इसने मारा। वो इसे संभालना चाह रहा था,
مگر وہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی بالکل نہیں سن رہی تھی۔ اس سے تو اس کی جھوٹ سے سخت صدمہ پہنچا تھا کہ کس طرح اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا اور وہ اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ شادی کر بیٹھی تھی۔ شدید مشتعل انداز میں اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی، مگر آہل نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں مقید بے بس سی ہو گئی تھی۔ اب وہ نہ اس پر چلا رہی تھی، نہ اسے مار رہی تھی، بلکہ اب صرف رو رہی سکتی تھی، اور وہ رو رہی تھی۔ اپنے باپ کو پکارتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سو سوری فاطمہ۔ اسے زبردستی سینے سے لگائے وہ بھاری دل سے بولا، آواز صرف لبوں کی چبر سی ہی تھی۔ فاطمہ عبدالرحمن تک نہیں پہنچی تھی۔ پہنچ بھی جاتی تو اس نے کون سا معاف کر دینا تھا۔ اس کا وجود آہل خان کے بازوؤں میں بے جان ہو چکا تھا۔ چاندنی رات تھی، خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ وہاں خوبصورت شیپ سٹائل میں لگے پودوں میں گلاب، موتیاں اور دیگر پھولوں کی مہکار سے ماحول معطر تھا۔ ماحول میں البیلا سا سکوت تھا۔ ہوائیں کیفیت اور پھولوں کی خوشبو سے بوجھل تھیں۔ آسمان چاند ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ آکاش سے دمکتی روشنیوں میں وہاں پھیلی تاریخ انوکھا سنگم پیش کر رہی تھی۔ ڈھیروں سپنے سجائے وہ اسی کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ موجود تھی۔ اسے پانی کی ولولہ انگیز فاطمہ بخش خیال نے اس کی روح تک کو سرشار کر دیا تھا۔ کتنی دیر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ رہی، اسے یاد نہ تھا، تاہم جب ہوش آیا تو وہ شیشے کے سرخ پھولوں سے سجے اس خوبصورت سے بیڈ روم میں تھی۔ پورا کمرہ ہی شیشے کا بنا ہوا تھا۔ دیواریں، کھڑکیاں، سب کی سب شیشے کی۔ ان دیواروں کے پار سے اس پورے ہٹ کا اندرونی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ سارا ماحول اسے ہی پھولوں سے سجا دکھا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تازہ گلابوں کی خوشبو سے کمرہ بھی مہک رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں نہیں بیڈ پر خالی الجھنے کی عالم میں بیٹھی سوچتی رہی۔ وہ شخص اس سے پھولوں سے سجے ہٹ میں کیوں لایا تھا؟ اپنی خوشیاں منانے؟ اپنے ارمانوں پر پورے کرنے؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بے ساختہ چونکی تھی۔ بغیر نوک کیے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اتنے مینرز بھی نہیں ہیں کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ وہ بہت غصے سے چیخی تھی۔ دماغ تو پہلے ہی کھول رہا تھا اس کے اتنے بڑے جھوٹ پر۔ اب یوں دھڑلے سے اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر تو مزید تاؤ آیا تھا، مگر وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اطمینان سے دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے ضرور کہو، مگر آہستہ آواز میں۔ تم چیخے بغیر بھی بولو گی تو تمہاری بات بھی سن لوں گا اور سمجھ بھی لوں گا۔ اس کے دلکش چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ جو اسے غصے اور نفرت سے گھور رہی تھی، اس کا اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کا ارادہ بھانپ کر وہ فوراً اٹھ کر ونڈو کے پاس چلی گئی۔ وہ بھی پیچھے آ کھڑا ہوا، اتنا کہ اس کے کپڑوں سے اٹھتی کولون کی مہک اس کے نتھنوں میں گھسنے لگی۔ چند لمحے برداشت کیا، پھر مڑ کر درشت لہجے میں بولی، کہاں گھس رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں۔ وہ برا مانے بغیر مسکرا کر فاصلے پر ہو گیا۔ کیا ہم آرام سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ اس نے بہت سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جواباً فاطمہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر تنفر سے جواب دیا، آپ جیسے جھوٹے فریبی انسان سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کا لہجہ کڑواہٹ سے بھرپور تھا۔ آپ نے میرے لیے ہر راستہ بند کر دیا، مجبوراً مجھے آپ سے نکاح کی شکل میں کڑوا زہریلا گھونٹ پینا پڑا۔ میرے سامنے اچھے اور میٹھے بننے کی بالکل کوشش مت کریں، میں کبھی بھی نہیں پگھلنے والی۔ کیا خیال ہے آپ کا نکاح کے بعد میں سب کچھ بھول جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، میری زندگی میں پیدا ہونے والی ہر مصیبت کی وجہ آپ ہیں، میں آپ کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسی تلخی اور تنفر سے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی،
ٹھیک ہے، مت کرنا معاف، بس مجھے قبول کر لو سویٹ ہارٹ، باقی سب وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آتشی گلاب شفون کی خوبصورت قیمتی ڈریس میں اس کا چہرہ معصومیت و دلکشی لیے اتنا جاذب نظر، اتنا حسین لگ رہا تھا کہ وہ متراز دل ہونے لگا۔ اس نے قریب آ کے فاطمہ عبد الرحمن کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے، لہجے میں دنیا جہاں کی شیرینی، محبت، سرشاری اور خماری تھی۔ ڈونٹ ٹچ می! فاطمہ نے بری طرح اس کے ہاتھ چھٹک دیے۔ بہت نفرت و حقارت تھی اس کے انداز میں۔ ایک لمحے کو وہ گنگ سا اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، اس کی نگاہوں سے چھلکتی نفرت، چہرے پر پھیلی حقارت، مسترازات اس پر جس طرح کراہیت بھرے انداز میں اس نے اس کے ہاتھ چٹکے تھے، وہ لمحے بھر میں اپنی سرشاری و خماری بھول گیا۔ توہین اور ذلت کے احساسات سے چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ سابقہ خود سری اور ہٹ نرمی عود کر آئی تھی، لہجے میں نرمی کی جگہ برہمی سی آ گئی تھی۔ تمہارا یہ گریز بے معنی ہے مس فاطمہ عبد الرحمن۔ کچھ گھنٹوں پہلے تم ایسے سارے اختیارات دے چکی ہو مجھے، اب تمہاری ذات پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ خود تمہارا۔ دوبارہ میرے جذبوں کی اس طرح توہین و تحقیر مت کرنا۔ میں بہت خلوص اور نیک نیتی سے تمہاری طرف بڑھا ہوں، اسی خلوص اور نیک نیتی سے تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرا شادی کا کبھی ارادہ نہیں تھا، لیکن ساتھ کر لی، اور اب تمہارے ساتھ سچے دل سے گھر بھی بسانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، بے شک اگر تمہارا دل مجھے معاف کرنے پہ راضی نہیں تو میں اس کے راضی ہونے کا انتظار کروں گا، لیکن جیسے بھی ہوئی ہے ہماری شادی ہوئی، لہٰذا نئی زندگی شروع کرنے کے لیے میرے ساتھ آج سے کم از کم تعاون تو کرو۔ یہ شادی نہیں، ایک دھوکہ ہے۔ جھوٹ بول کر مجھے راضی کیا۔ کہتے ہیں گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لیتے ہیں لوگ، لیکن آپ پر یہ مثال الٹ آتی ہے۔ ٹیڑھی انگلی سے گھی نہ نکال سکے تو انگلی سیدھی کر لی۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو، اپنے کردار کو صاف رکھنے کی بیہودہ سازش کی ہے آپ نے۔ شادی جیسا رشتہ دلی وابستگیوں اور پاکیزہ جذبوں کے احترام میں استوار کیا جاتا ہے، جس عمارت کی بنیادی جھوٹ اور ٹھوس دھندلائی پر قائم کی جائے، ایسی عمارت کبھی بھی پائیدار ثابت نہیں ہوتی۔ یہ رشتہ بھی ایسے ہی قائم ہوا ہے، دیکھنا جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ شوبز والوں کی شادیاں تو ویسے بھی زیادہ دیر نہیں چل پاتی۔ وہ جتنا غصہ دکھا سکتی تھی دکھا رہی تھی۔ چلو جتنا عرصہ چلتی ہے اتنا عرصہ چلائیں گے۔ اس کی تلخ باتوں کا برا مانے بغیر وہ مسکرایا تو وہ سلک کر رہ گئی۔ ابھی سب تلخ باتوں کو چھوڑو فاطمہ، آج ہماری شادی ہوئی ہے، یہ دیکھو تمہاری رونمائی کا گفٹ۔ اس نے اچانک جیب سے بیش قیمت بریسلیٹ نکال کر سامنے کیا۔ ہیروں کی چمک سے جگمگاتا نفیس سا بریسلیٹ تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی پھیلائے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر فاطمہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں نہیں دیا تو اگلے ہی پل اس نے خود ہی اس کی نازک سی گلابی ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر ناکام رہی۔ بریسلیٹ پہنا کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا، مگر وہ پھر بھی ضد کی پکی تھی۔ فوراً اتار کر بیڈ کی طرف اچھالا۔ آہل نے افسوس سے بیڈ پر پڑے ڈائمنڈ کے بریسلیٹ کی طرف دیکھا، جو اپنی بے قدری پر شاید خود ہی رو رہا تھا۔ اوکے، اگر تمہیں منہ دکھائی نہیں لینی تو زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ خیر یہ بتاؤ، نئی زندگی کی شروعات کے لیے میرے ساتھ کمپرومائز کرو گی نا؟ حیرانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا فاطمہ عبد الرحمن نے اس کی طرف دیکھا۔ مقابل کی آنکھوں میں خوشی، اشتیاق، محبت کے دیے جگمگا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں لکھا صاف نظر آ رہا تھا، پیار، محبت، اعتبار، صلح صفائی ہو یا نہ ہو، ایک دوسروں کے حقوق و فرائض کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ مجھے پانا چاہتے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ پا تو میں تمہیں چکا ہوں، بس اب اجازت چاہتا ہوں تم سے تمہارے حسن کو سراہنے کی، تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی، وہ سب جو میرا دل تمہیں کہنا چاہتا تھا۔
وہ سحر انگیز لہجے میں بولا۔ اچھا تو پھر پہلے میرا حق مہر ادا کریں۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو تو میں بتاتی ہوں، بنا حق مہر ادا کیے بیوی سے تعلق بنانے والا شخص زانی کی زمرت میں آتا ہے۔ اوہ سوری، میں بھول گیا، وہ خفقت زدہ لہجے میں بولا۔ اتنی بڑی یکم یاد کیسے آتی بھلا؟ اس نے طنز کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم 500 کروڑ کے بجائے 1000 کروڑ بھی لکھواتی تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ خیر اس وقت چیک بک تو میرے پاس نہیں ہے، ورنہ بھی چیک لکھ کے دے دیتا تمہیں۔ کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر کل جب میرا حق مہر مجھے مل جائے گا تو میں بھی اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دوں گی۔ اس نے جیسے بات ختم کر دی۔ آہل کچھ پل اسے دیکھتا رہا، سمجھ نہیں آیا کہ کہے تو کیا کہے۔ پھر چند پل سوچنے کے بعد جیب سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا، اوکے، میں فرقان سے کہہ کر ابھی اپنی چیک بک منگوا لیتا ہوں اور تمہیں چیک لکھ کے دے دیتا ہوں۔ مجھے چیک نہیں، کیش چاہیے۔ نیا آرڈر جاری کیا گیا۔ اسکرین پر ٹچ کرتی اس کی انگلیاں رک گئیں۔ میں اتنا زیادہ کیش اپنے پاس نہیں رکھتا، بینک اس وقت بند ہو چکے ہوں گے، کل تک ویٹ کر لو یار، مجھے مایوس مت کرو۔ اس کے انداز میں التجا تھی۔ ہرگز نہیں، اس نے سخت لہجے میں انکار کیا۔ وہ کچھ پل اس حسن کی دیوی کو دیکھتا رہا جو اس پر مہربان ہونے کے موڈ میں قطعی نہیں تھی۔ حسین چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے، وہ اسپاٹ نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ آہل نے ٹھنڈی سانس لی اور اس پر سے نظریں ہٹا کر بولا، اوکے چلو، کوئی بات نہیں، کل تمہارا حق میں کیش کی شکل میں ادا کر دوں گا، پھر اس کے بعد ہی ہم اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مجھے فلموں سے کمائی کی گئی دولت سے حق مہر نہیں چاہیے، نئی ڈیمانڈ تھی۔ تو پھر؟ اسے جھٹکا سا لگا۔ محنت اور حق حلال کی کمائی سے حق مہر چاہیے تو فلمیں کون سا میں ڈاکے ڈال کر بناتا ہوں، محنت کر کے ہی بناتا ہوں اور کماتا ہوں۔ وہ چاہ کے بھی اپنے غصے کو دبا نہیں پایا۔ آپ سے کس نے کہا فلمیں بنانا نیک کام ہے؟ اس نے بھرپور طنز کیا۔ آہل صرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ مزید بولی، فلمیں بنانا، ان میں کام کرنا، انہیں دیکھنا، یہ سب گناہ ہے، حرام کام ہے یہ۔ جو کام ہی حرام ہو، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال کو کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ دنیا کا شاید پہلا مرد ہو جو شادی کی رات بیوی سے حلال حرام کا لیکچر سن رہا ہو، ورنہ عموماً تو مرد ہی شادی والی رات لمبا لیکچر دیتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، پھر جب میری آمدنی حلال کی نہیں ہے تو محترمہ آپ کا حق مہر کہاں سے ادا کروں میں؟ اس کا انداز بے بس تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن حق مہر مجھے فلموں سے کمائی گئی دولت سے تو ہرگز نہیں چاہیے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ آہل سچ سا اسے دیکھنے لگا۔ فاطمہ عبدالرحمن نے اتنا زیادہ حق مہر کیوں لکھوایا تھا، یہ وجہ اسے اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ لاکھ پتی نہیں تھی، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی تھا۔ حال ہی میں اس نے اپنا پرائیویٹ جہاز خریدا تھا، 500 کروڑ ادا کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی وہ ساری شوبز سے کمائی گئی تھی۔ اب فاطمہ عبدالرحمن کی اس ڈیمانڈ پر محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کرتا بھی تو اتنی بڑی رقم جمع کرنے میں اسے کافی وقت لگ جانا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اپنے آپ کو کسی جال میں پھنستے ہوئے شکار کی طرح محسوس کر رہا تھا، جو شکار کرنے آیا لیکن خود ہی شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب سوچتا، موبائل کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فرقان کی کال تھی۔ اس نے کچھ جھنجھلاہٹ کر ریسیو کی۔ وہ اسے سخت سست سنانے کا ارادہ رکھتا ہی تھا کہ اس کی دی گئی خبر نے آہل خان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ خبر ایسی تھی کہ وہ کانپ اٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ہوش اڑے تھے۔ دماغ سائی سائی کرنے لگا تھا۔ میں آ رہا ہوں، بکھرے حواسوں کے ساتھ وہ بمشکل کہہ سکا۔ فون بند کرتے ہی اس نے پلٹ کر فاطمہ کی طرف دیکھا جو دلال تعلق سے گلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی۔
آہل نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ حیران پریشان سے اسے دیکھنے لگی مگر کچھ بولی نہیں۔ اب کیا فرق پڑتا تھا، وہ کہیں بھی لے جائے، جگہ تو ہر ایک کسی کی ہی تھی۔ ہٹ کا دروازہ یوں نہیں کھلا چھوڑے، وہ اسی لیے تیز تیز قدموں سے چلتا گاڑی کی طرف آیا۔ اسے بٹھانے کے بعد تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ پھر کچھ دیر بعد گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کے وقت اتنی تیز ڈرائیونگ، وہ متفکر ہو رہی تھی۔ اسے ٹوکنا چاہتی تھی، منع کرنا چاہتی تھی کہ گاڑی کی سپیڈ کم کر دے، مگر اس کے چہرے کی خطرناک حد تک سنجیدگی دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتی اور دل ہی دل میں قرآنی آیت کا ورد کرنے لگتی۔ اسے سوچ سوچ کر الجھن ہو رہی تھی کہ فون پر ایسی کون سی اطلاع دی گئی تھی جس سے یہ شخص اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس سے پوچھ لے، مگر پھر یہ سوچ کر اپنی زبان کو روک لیتی وہ کیوں اس کی پریشانیوں مسئلوں میں انٹرسٹ لے۔ اس کے ساتھ کیا کم برا کیا اس نے جو فکر کرے؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اس نے مکمل لا تعلق انداز اختیار کر لیا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی مسئلوں سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ طوفانی رفتار سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے 1 گھنٹے کا فاصلہ 25 منٹ میں طے کیا۔ گاڑی جیسے ہی فارم ہاؤس کے قریب پہنچی تو لا تعلق دیکھنے کا پوز کرتی فاطمہ کا دل ایک لمحے کو سکڑ کر پھیلا۔ اتنی افراتفری میں فارم ہاؤس آنا، یعنی جو بھی مسئلہ تھا اس فارم ہاؤس سے ریلیٹڈ تھا، یعنی تو مون بھی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی دل کی دھڑکن تیز تیز ہو گئی۔ کسی انہونی کے خوف سے اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے کھلے دروازے سے گولی کی رفتار سے اندر آئی۔ اس نے اتنے زور سے بریک لگائی تھی کہ فاطمہ کا سر کھڑکی سے جا ٹکرایا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے یا کچھ بولے آندھی طوفان کی طرح گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بھاگا۔ وہ پھچکار رہ گئی تھی۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں سے بے پرواہ بھی وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ نہ زمین پھٹی تھی، نہ آسمان گرا تھا۔ مون کی اہل خان کے فارم ہاؤس پر کام کرنے والے 2 ملازموں نے زیادتی کے بعد گلا دبا کر مار دیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد فارم ہاؤس پر فاطمہ عبد الرحمن کی دردناک چیخ اسے گونج اٹھا تھا۔ مون کی لاش کو دیکھ کر وہ چیختے چلاتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ 5 دن وہ مسلسل بے ہوش رہی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کا صدمے سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آہل اسے ڈاکٹر مائیکل کلارک کے ہاسپٹل لایا تھا، جو کہ اس کی دوست اداکارہ سنیتا کا ہسبینڈ تھا۔ سنیتا اور اس کے شوہر نے اس کا مکمل ساتھ دیا تھا، تبھی میڈیا کو اس کے متعلق کوئی سنگن نہیں مل سکی تھی۔ 6 دن وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیفیت اگلے 1 ہفتے تک رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی چلا چلا کر کمرے کو سر پر اٹھا لیتی تھی۔ مجبوراً ڈاکٹر مائیکل کو اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلانا پڑتا تھا۔ پورے 10 دن حلق کے ذریعے خوراک کا ایک ذرہ اس کے معدے میں نہیں گیا۔ ڈاکٹر کو ڈپریس کے ذریعے اس کی یہ صورت پوری کر رہے تھے۔ آخر 11ویں دن وہ مکمل ہوش میں آ گئی۔ چیخیں چلائی بھی نہیں، بس خالی خالی نظروں سے کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر مائیکل سے بات کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا، جس کی حالت انتہائی قابل رحم لگ رہی تھی۔ سرخ متروم آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، درگرو حالت، اس کے دل کو گویا کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر مائیکل نے اسے ٹینشن اور سٹریس سے بچانے کی مکمل ہدایت کی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مکمل طور پر متوجہ ہوا۔ کروٹ بدل کر وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ چکی تھی، تاہم قدموں کی چاپ سن رہی تھی، جو اب بیڈ کے پاس آ کر تھم گئی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز شدید پریشانی کا پتہ دے رہی تھی۔ فاطمہ کی جانب سے ہنوز خاموشی رہی۔ اتنے سارے الزامات کی لسٹ وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ فاطمہ! چند لمحے اس کی طرف دیکھنے رہنے کے بعد اس نے بے حد ملم آواز میں پکارا، مگر اس کے بدن میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس نے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ رکھنا قیامت ہو گیا۔ وہ تڑپ کر اتنی زور سے چیخی کہ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ مار دیا تم لوگوں نے میرے بھائی کو! خوش ہو جاؤ! چھین لیا مجھ سے میرا آخری رشتہ بھی! مبارک ہو! کتنا کہا تھا میں نے، اسے ساتھ لے چلیں، ساتھ لے چلیں! زاروں قطار روتے چلاتے بولتے اس نے بیڈ سے اترنا چاہا، مگر کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ منہ کے بل گرنے لگی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بازو میں سنبھالا۔ فاطمہ! میری بات سنو، خدا گواہ ہے مون کا مجھے بھی اتنا دکھ ہے جتنا تمہیں۔
تم کیوں مجھے اتنا برا سمجھ رہی ہو کہ ایک معصوم بچے کے ساتھ ہوئے ظلم پر مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ بتاؤ کیوں سمجھتی ہو مجھے اتنا برا؟ وہ اس کے بازو پکڑ کے گڑ گڑا رہا تھا، مگر فاطمہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ کسی طرح خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک عجیب سی پہچانی کیفیت اس پر سوار ہو گئی۔ اس نے خود کو چھڑانا بند کر دیا اور اسے مارنے لگی، اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بوچھار کر دی۔ ایک عجیب سی بے یقینی اور دکھ کی کیفیت اس کے چہرے پر تھی، مگر اس نے فاطمہ عبد الرحمن کو نہیں چھوڑا۔ روکنے کی کوشش بس خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا مار مار کے اس کی خوبصورت شکل بگاڑ دے، وہ چہرہ جسے دیکھ کر اس سے خود پر بیتا برا وقت یاد آ جاتا تھا۔ وہ اس چہرے کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ اس کے ناخنوں سے اس کے چہرے پر جا بجا خراشیں پڑ گئی تھیں، ہونٹ پھٹ گیا تھا، ناک سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا، گریبان کے سارے بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ پھر بھی وہ بڑی ثابت قدمی سے اسے پکڑے مار کھا رہا تھا۔ اس پر حملہ کرتے ہوئے وہ کوئی خونخوار قسم کی جنگلی بلی لگ رہی تھی۔ مسلسل مارتے اور روتے وہ اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، تمہاری بھی پوری فیملی مر جائے، کوئی ایک نہ بچے، تمہاری وجہ سے میں ہر رشتے سے محروم ہو گئی ہوں، تم مر جاؤ، اللہ کرے تم مر جاؤ آہل خان۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا چلا کر بد دعائیں دے رہی تھی۔ پھر اسے مارتے مارتے اس کے ہاتھ تھک گئے تو وہ رک گئی اور ہانپنے لگی۔ آہل نے اس کے بازو چھوڑ دیے تو وہ وہیں فرش پر ڈھہ گئی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اس نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، نہ جانے کتنی دیر وہ روتی ہی رہی۔ وہ قریب بیٹھا نم آنکھوں سے اسے تکتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے اشک اسے دکھ پہنچا رہے تھے۔ جب آنسو نکلنا ختم ہو گئے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اور وحشتناک نگاہوں سے سامنے دیوار پر جما لی۔ اس حال اور پوز میں بیٹھی وہ بالکل کوئی لٹی پٹی لڑکی لگ رہی تھی جس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ ساری بھڑاس اس پر نکال کر شاید تھک چکی تھی اب۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی لیا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو آہل نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگانا چاہا، جس نے اس نے ہاتھ سے مار کر بریک کر دیا اور چلائی، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جاؤ یہاں سے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ عجیب قیامت کا ٹائم گزر رہا تھا۔ اس پر ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر بنا کسی شال دوپٹے کے سودائیوں کی طرح بیٹھی وہ روئی جا رہی تھی۔ سب کچھ ہونے کے بعد صرف ایک ہی رشتہ بچا تھا اور وہ بھی اب ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ سب مر گئے، موم، بابا، سائرہ ممی، ارتضیٰ، بوا، مون۔ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے بھی مر جانا چاہیے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میم، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نرس کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ بیڈ کے پاس اس کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے جس میں انجیکشن، سیرپ اور مختلف کیپسولز تھے۔ اس نے میز پر رکھ دی اور اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ فاطمہ کی نیلی آنکھوں میں بے پناہ سرخی کے ساتھ خوفناک وحشتیں پھیلی ہوئی تھیں، چہرے پسینے سے تھر تھا۔ نہیں چاہیے مجھے دوائی، نہیں رہنا مجھے زندہ۔ اس نے دوائیوں کی ٹرے اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ میرے سب مر گئے، میں جی کر کیا کروں گی، مجھے بھی نہیں رہنا زندہ۔ وہ مسلسل یہی الفاظ بڑبڑاتے ہوئے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ لگ رہی تھی۔ نرس نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بھپری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ نرس نے اس کو دھکا دیا، سائڈ ریک پر رکھی تمام دوائی کو بوتلیں اور شیشیاں ہاتھ مار کر نیچے گرانے لگی۔ اس کے منہ سے وہی الفاظ مسلسل نکل رہے تھے، بال پونی میں سے نکل کر بکھر چکے تھے، وجود چادر دوپٹے سے بے نیاز تھا۔ نرس دہشت زدہ سی ہو کر آہل کو بلا لائی۔ وہ تیر کی طرح کمرے میں پہنچا، مگر اندر قدم رکھتے ہی اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ سامنے ہی وہ شیشے کی ٹوٹی بوتل کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے شاید اپنی نس کاٹنے لگی تھی۔ وہ لپک کر اس کے قریب پہنچا اور اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں ٹوٹا ہوا کانچ تھا۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں وحشت تھی، دیوانگی تھی، پہچان کا کوئی عکس نہ تھا۔ بکھرے بال، لال رخساروں پر بہتی آنسوں کی لڑیاں۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے! وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، سب مر گئے، مجھے بھی مرنا ہے، ان کے پاس جانا ہے، میں اکیلے نہیں رہ سکتی اب۔
چھوڑو مجھے، میں جاؤں گی ان کے پاس، تم مجھے نہیں روک سکتے، سمجھے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے غرائی۔ اس وقت وہ بہت جنونی ہی تو لگ رہی تھی۔ آہل نے اسے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کے ہاتھ سے کان چھوٹ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کیے اپنی سینے سے لگا کر اس کی بھری مشکل جنونی حالت کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر مائیکل بھی اندر آ گیا۔ اس نے جلدی سے نرس سے انجیکشن لے کر اس کے بازو پہ لگایا۔ چھوڑو مجھے، نہیں رہنا مجھے، نہیں رہنا زندہ۔ انہی لفظوں میں آدھی ادھوری تکرار کرتی وہ اس کے بازو میں ہی جھول گئی تھی۔ فاطمہ، فاطمہ! کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مکمل آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں، چڑھا ہوا سانس، اڑی ہوئی رنگت، کانپتا لرزتا جسم۔ اس نے بمشکل سانس لیتے خود پر جھکے چہرے کو دیکھا۔ وہ آہل تھا، وہ خود سے بیدار نہیں ہوئی تھی، اسے جگایا گیا تھا۔ اس کے سہارا دینے پر وہ لرزتے وجود کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نفس بھاری تھا، پیشانی غرق آلودہ ہی ہو رہی تھی۔ وہ وحشت زدہ سی بوکھلائی ہوئی بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار سائرہ ممی کو ان کی وفات کے بعد اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شکایت کرتی نظروں سے وہ فاطمہ کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں، فاطمہ تم نے میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھا، میں تمہیں سونپ کر گئی تھی اسے۔ آہل نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر گلاس کو اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی مگر جھٹک نہ پائی اور یوں پانی پیا جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ نہ حالت سنبھلی، نہ آنسو تھمے۔ سائرہ ممی کی شکایت کرتی نظریں جیسے اس کے دماغ میں نقش کر کر رہ گئی ہوں۔ اس کی سسکیاں تیز تیز ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ اونچی آواز میں اس قدر شدت سے رونے لگی کہ وہ بھی اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ روتے روتے بھی بری طرح مچل رہی تھی۔ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کیے اسے خود میں بھیجے وہ بے آواز رو رہا تھا۔ اس معصوم بچے کا درد اسے بھی اندر سے تڑپتا تھا۔ مجرموں کو سزا مل چکی تھی مگر جو نقصان ہوا تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ممی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، نین کے بیٹے کا خیال رکھوں گی، اسے پڑھاؤں گی، آرمی میں بھیجوں گی، مگر میں نے اس کا خیال نہ رکھ پائی۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ ابھی میرے خواب میں آئی تھی، شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ رونے کے درمیان بمشکل اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ان 3 مہینوں میں وہ پہلی بار وہ اپنی ناراضگی، نفرت اور غصہ، سارا اختلاف بھلائے اس کے گلے لگی اپنا درد شیئر کر رہی تھی۔ وہ اسے نرمی سے سمیٹے نم آنکھوں سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آنسو کی نمی اس کے گھبراہٹ کو بھگو رہے تھے۔ وہ وقفے سے اس کے سر پر بوسہ دے رہا تھا، لیکن وہ ہر احساس سے عاری صرف اپنے بھائی کو یاد کر کے روئی جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ رو رو کر تھک گئی تو اس کا حصار توڑ کر الگ ہوئی۔ حالت کچھ سنبھلی تو احساس ہوا جس کے گلے لگے اپنا درد شیئر کر رہی تھی وہی تو ان سارے حالات کا ذمہ دار تھا۔ نہ وہ اسے فارم ہاؤس پہ لاتا، نہ وہ سب ہوتا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اب، اپنی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت جو اس کی حالت ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ آہل خان کو اپنے ارد گرد بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ کھڑا رہا اس کے بالکل پاس، اس کے بالکل سامنے۔ اس حال میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ سنائی نہیں دیا کیا؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ فاطمہ نے سر اٹھا کر سخت لہجے میں کہا۔ آواز بے حد کمزور ہو رہی تھی۔ ناراضگی، غصہ اپنی جگہ، لیکن اتنی تہذیب اور مروت اس کے اندر ابھی بھی تھی۔ چاہے جتنی بدتمیزی سے مخاطب ہوتی، کہتی اسے آپ ہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا تو غصے سے بڑبڑاتے ہوئے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ فاطمہ، اس نے بے حد نرمی سے پکارا۔ فاطمہ پلیز میری بات سنو۔ اس کا لہجہ شدید التجائیہ تھا مگر فاطمہ پر بالکل اثر نہیں ہوا۔ نہ اس نے رخ بدلا اور نہ سر اٹھایا۔ وہ کچھ پل اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، پھر بازو پھیلا کر بہت ہی نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ لمحے بھر کے لیے ساکت سی ہو گئی، پھر اگلے ہی پل اس کا حصار توڑتے ہوئے یوں تڑپ کر نکلی گویا کرنٹ لگاؤ۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے دیکھنے لگا۔ کیوں ہاتھ لگایا مجھے؟ وہ بھپری ہوئی تھی۔ فاطمہ میں تمہیں، اس نے کچھ کہنا چاہا
مگر وہ اس کی بات کاٹ کر چیخیں، بدنیت انسان! بہانے بہانے سے قریب آتے ہو، کیا سمجھتے ہو میں اس صدمے میں ہوں تو پچھلا سب کچھ بھلا دوں گی؟ آپ کی اس جھوٹی محبت اور ہمدردی میں پگھل کر آپ کے من کی مرادیں پوری کر دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ اپنے سارے ارمان اپنے ساتھ قبر میں ہی لے کر جاؤ گے۔ دنیا جہاں کی نفرت تھی اس کے لہجے میں اس وقت وہ سن کر ہک دھک رہ گیا تھا۔ فاطمہ پلیز مجھ پر شک مت کرو، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تم بھول کیوں نہیں جاتی وہ گزرا ہوا برا وقت؟ وہ مکمل بے بسی سے کی تصویر بنا کھڑا اس کی طرف گھائے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ چاہے جتنی کوشش کر لے فاطمہ عبد الرحمن کے پھٹر دل کو اپنے لیے کبھی بھی نرم نہیں کر سکتا تھا، کبھی اس کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا بھول جاتے میری تمام زیادتیاں؟ ہاں، اگر تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگتی تو میں ضرور بھلا دیتا، لیکن میں کبھی نہیں بھلاؤں گی، سب کچھ یاد رکھوں گی اور آپ کو بھی یاد دلاتی رہوں گی۔ اس کا انداز ہر دھرمی اور خود سری سے بھرپور تھا۔ میری تو خیر ہے، لیکن یوں کڑ کڑ کے تم اپنا تمام سکون برباد کر لو گی اور ڈپریشن کی مریض بن جاؤ گی۔ وہ فکر مندی سے بولا، مجھ سے شادی آپ کو بہت بھاری پڑے گی، زندگی جہنم بنا دوں گی آپ کی۔ غصے سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے عزائم سے آگاہ کیا، خیر ہے، بہت لوں گا، فکر مجھے تمہاری ہے۔ مجھ سے نفرت کے چکر میں اپنی زندگی جہنم مت بنا لینا پلیز، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی جگہ سے زندگی سے مجھے اب ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں۔ ساری زندگی بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے۔ میری دعا ہے کہ ساری زندگی کبھی سکون نصیب نہ ہو۔ دیکھو میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، جو کچھ ہوا تھا غیر ارادی طور پر غصے کی حالت میں ہوا تھا، پھر جلدی مجھے احساس ہو گیا تھا، اس لیے تو میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا تاکہ اپنی تمام غلطیوں کی تلافی کر سکوں۔ تم ایک موقع تو دو مجھے، تمہارے سر درد سمیٹ لوں گا، پلیز میری بات پہ غور کرو۔ تو اب آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں آپ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس پر جمائے لڑ پڑی تھی۔ میں بھلا کیوں چاہوں گا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو؟ اسے بہت اندر تک دکھ ہوا تھا، جتنا چاہے وہ دلیلی وضاحتیں پیش کرتا، اسے موم کرنے کی مسلسل ناکام کوشش کرتا۔ یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ چلو مان لیا، بوا اور میرے بابا خدا کی زندگی اتنی ہی تھی، اس کے ذمہ دار آپ نہیں، مگر مون، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ہی کے فارم ہاؤس پر آپ ہی کے ملازمین نے جان لی اس کی، بھول گئی کیا؟ جب اس رات میں کہہ رہی تھی اسے ساتھ لے چلتے ہیں تو کیا کہا تھا آپ نے کہ جلدی واپس آئیں گے، ہم ملازمین خیال رکھیں گے اس کا۔ یہ خیال رکھا انہوں نے؟ اس کا لہجہ اور آواز غم و غصے کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ وہ نہیں بھولا تھا، بھول ہی نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ یاد دلاتی تھی تب زیادہ تکلیف ہوتی تھی، جب وہ ذکر کرتی تھی تب زیادہ پچھتاوا ہوتا تھا کہ کاش اس رات اسے فارم ہاؤس پر نہ چھوڑا ہوتا۔ آپ کے لوگوں نے مجھ سے میرا آخری رشتہ بھی چھین لیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو اور نہ کبھی اعتبار کروں گی آپ پر۔ وہ روئی جا رہی تھی، گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں شروع میں تمہیں فلم کے لیے مجبور کرتا رہا تھا، لیکن پھر میں نے سچے دل سے اپنانے کا سوچا، حالانکہ کسی نے مجھے بہکانا بھی چاہا کہ نکاح کے نام پر تمہیں حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دوں، مگر میرا دل اس بات پر راضی نہیں ہوا۔ میں نے سوچا تھا پانے کے بعد تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پھر میں نے تمہیں پرپوز کیا، تم آرام سے بھی انکار کر سکتی تھی، مجھے اتنا برا نہ لگتا، مگر تم نے جس طرح حقارت اور توہین کا مظاہرہ کیا، میں کیا کوئی بھی ہوتا تو برداشت نہ کرتا۔ اس کے بعد کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئیں تو کچھ تم سے، مگر میرے دل میں تمہارے لیے ایک نرم گوشہ بھی ہمیشہ رہا۔ شدید غصہ ہونے کے باوجود بھی میرا دل تمہیں نقصان پہنچانے پر راضی نہ ہوا۔ میں اپنی جنم دن والی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
اس رات فلیٹ میں میرا کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں صرف تمہیں ڈرا رہا تھا تاکہ تم مجھے قبول کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ وہ جو پولیس وہاں آئی ہوئی تھی وہ اصل پولیس نہیں تھی بلکہ سب ایکٹرز تھے۔ اس دن فلم کی شوٹنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ہم وہاں ایک سین کروانا تھا۔ سب کو پولیس والوں کے گیٹ اپ میں، اسی لیے وہ لوگ نیچے کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا صرف اس لیے کہ اس وقت شاید میں بہت غصے میں تھا یا پھر بہت اپسیٹ تھا تمہارے رویے سے۔ بہرحال میں اپنی ہر غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اس کی پوری بات فاطمہ عبدالرحمن نے نہایت تحمل، کچھ دکھ اور بے یقینی سے سنی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے مجمع احساسات پگھلے تھے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، مگر اس کے بعد آپ کی کسی بھی بات کا مجھ پر اب اثر نہیں ہوگا۔ اب اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے آنسو متواتر کر رہے تھے۔ آہل نے بڑی بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ سنتے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر بند کر دیا۔ وہ فاطمہ عبدالرحمن سے نہیں جیت سکتا تھا ان حالات میں، اس سچویشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے زندگی میں اپنے آپ کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بند دروازے اس پر کتنی ہی دیر وہ بھاری دل کے ساتھ کھڑا رہا، کتنی ہی دیر وہ اس کی رونے کی آواز سنتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں تھم گئیں، اس کا رونا بند ہو گیا۔ اب صرف خاموشی تھی جو اس کے آس پاس ہر طرف ٹھہر گئی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ فاطمہ سو چکی تھی، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سرخ چہرہ، کہیں کہیں آنسو پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک تعصب بھری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے بے حد احتیاط سے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا، کمبل درست کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر تاریکی میں وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ گلاس والز پر کہیں کہیں بارش کے ننھے منھے قطروں میں شہر کی روشنیاں منعکس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے لیے کافی بنوا کر گلاس والز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی تھی، پھر ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا، بالکل ویسا جیسا اس کے آج کل اپنی زندگی میں پھیلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تھک گیا ہوں یار۔ وہ میری کوئی بات سننے پر راضی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھا خاصا سین کریٹ کر دیتی ہے، رونے اور چیخنے لگتی ہے۔ میں سخت ٹینشن میں ہوں، اپنے کام پر بھی بالکل فوکس نہیں کر پا رہا۔ وہ بہت فکر مندی سے فون پر کسی سے کہہ رہا تھا۔ بلیک جینس اور گرے ٹی شرٹ میں اس کے وجہ چہرے پر ایک گمگین سی اداسی اور بے عقل کر دینے والی سنجیدگی تھی۔ دوسری طرف فون پر موجود ہستی نے کچھ کہا تو وہ جواباً گویا ہوا، میں خیال رکھتا ہوں یار، مگر وہ غصہ ہو جاتی ہے، چاہتی ہے اس کی پرواہ چھوڑ دوں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، حالات میری وجہ سے اس کے خراب ہوئے، لیکن میں ایسا تو نہیں چاہتا تھا نا جو ہوا۔ وہ سمجھتی ہے اس کی زندگی میں جو بھی ہوا ہے میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، میری نیت پر شک کرتی ہے، مجھ پر اعتبار کرنے کو بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ زندگی میں اتنی مایوسی کا سامنا تو کبھی نہیں کرنا پڑا جتنا اب کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا لہجہ مکمل ٹوٹا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، جواب میں وہ بولا، میں شفا نہیں کر رہا، مجھے بس دکھ ہوتا ہے جب وہ میری نیت پر اس طرح سے شک کرتی ہے، وہ مجھ پر کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ دل کی آواز تھی جو مایوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سے شاید تسلی دی گئی۔ وہ پر امید سا ہو کر پوچھنے لگا، ریلی؟ تم بات کرو گے اس سے؟ پھر کب آ رہے ہو؟ اگلے ہفتے؟ ٹھیک ہے، میں بے صبری سے تمہارا انتظار کروں گا۔ میری بات نہیں سن رہی، مگر مجھے یقین ہے کہ تم میرے حق میں تھوڑی بہت راہ ضرور ہموار کرو گے۔ تھینکس یار، اگر تم میری پرابلم سالو کرنے میں ہیلپ کرو گے تو تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، بدلے میں کچھ بھی مانگ لینا۔ ممنونیت سے کہتا وہ ہلکا سا ہنسا۔ اچھا یہ بتاؤ، سب کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے نا؟ دوسری طرف سے پھر کچھ کہا گیا تو وہ شکر کرتے ہوئے بولا، چلو اچھی بات ہے۔ باقی ماموں ممانی اصفہان، فاریہ اور لٹل بوائے حمزہ ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا، وہ ہنس پڑا۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ جلد آؤں گا اسے دیکھنے، بس اس کی ممانی جان راضی ہو جائے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی در آئی۔ موم آئی ہیں؟ اچھا بات کرواؤ میری۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں؟ وہ فائزہ سکندر سے بات کرنے لگا۔ ان سے بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا
اور لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گہری آنکھوں میں سنگریزے سے ابھر آئے تھے، جسے بے کلی اور اضطراب سے نکلنے کے لیے وہ روز دن میں کئی بار معافی کی آواز آرزو کے لیے اس کے پاس جاتا۔ جواب میں اس کی تلخ اور نفرت بری باتیں اس کی کیفیت کو مزید بڑھا دیتی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں نہیں بیٹھا رہا، جب اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، دونوں ہاتھ اور سر اس نے دروازے سے ٹکا رکھا تھا۔ یک ٹک وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ہچکچایا، جھجکا اور نظر چرا گیا۔ اس کا نظر چرانا قیامت ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں کھڑی بآواز بلند رونا شروع ہو گئی۔ وہ فوراً تڑپ کر اس کی طرف بھاگا، مگر اس نے پہلے ہی اس کے پاس جاتا وہ پیچھے ہوئے اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھا۔ اس کا درد سمجھ سکتا تھا۔ اس نے اپنا معصوم بھائی کھویا تھا۔ اس بچے سے تو اسے بھی لگاؤ تھا کافی، تبھی اس کی موت نے اس کی بے پناہ غمزدہ کیا تھا۔ قہر بن کر ٹوٹا تھا وہ اپنے فارم ہاؤس کے تمام ملازمین پر۔ دن یوں نہیں گزرتے گئے، 4 مہینے بیت گئے۔ فاطمہ کی حالت میں اگر کوئی تبدیلی آئی تھی تو وہ صرف یہ کہ اس کا رونا چیخنا چلانا پہلے کی نسبت کم ہو گیا تھا۔ سارا دن وہ بیٹھی خلاؤں بیٹھی تکتی رہتی، نہ کھانے پینے سے غرض ہوتا، نہ نہانے دھونے سے۔ صدمے نے اتنا اثر کیا دماغ پر کہ نماز تک سے بے پرواہ ہو گئی۔ کئی دن تک کھانا نہ کھاتی، پھر اچانک بھوک لگتی تو خود ہی فریج سے کھانے پینے کی اشیاء نکال کر یوں کھاتی جیسے کسی قطعات سال کے شکار علاقے سے آئی ہو۔ نہانا تو اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، اپنے میلے حلیے کا احساس تک ہی نہ ہوتا اسے۔ آہل کے کہنے پر میری اس کی منتیں کر کر کے کبھی اسے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر واش روم چھوڑ آتی تو وہ وہیں واش روم کے فرش پر بیٹھی رہتی، نہ نہاتی نہ باہر نکلتی۔ مجبوراً میڈ کو خود ہی اس کے بالوں میں شیمپو اور برش کرنا پڑتا۔ چند ایک بار آہل نے بھی اس کے یہ کام سر انجام دینے کی کوشش کی، مگر وہ بھپر اٹھی تھی۔ وہ بالکل پیچھے ہٹ گیا تھا۔ البتہ اس کی تمام تر ناپسندگی اور غصے کے باوجود وہ سوتا اسی کے کمرے میں ہی تھا۔ دراصل اسے ڈر تھا کہیں وہ کبھی خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ پورا دن میڈ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ وہ اپنے کام پر جاتا، البتہ رات کو یہ ڈیوٹی وہ خود سنبھالتا تھا۔ دسمبر کے اوائل کے دن تھے، شدید سردی تھی، اوپر سے سیاہ موزوں گھٹا نے سورج کو مکمل طور پر اپنے دامن میں چھپا لیا تھا۔ دن کا 1 بج رہا تھا، مگر موسم آبرو آلود ہونے کی وجہ سے صبح کا وقت ہی لگ رہا تھا۔ تیز چلتی ہوائیں بھی بہت ٹھنڈی تھیں۔ وہ بہت دنوں بعد گھر چکر لگانے گیا تھا، کیونکہ سکندر علی اور فائزہ سکندر پورے 4 ماہ کے بعد لمبے ٹور کے بعد آج گھر واپس آئے تھے۔ وہ عقبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ اس اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے عقبی راستے ہی استعمال کرتا تھا۔ بلیک پینٹ پر پنک شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے وہ بہت گریسفل لگ رہا تھا۔ سردی سے سرخ ہوتا چہرہ کافی دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں سلگتا ہوا سلگار تھا۔ وہ دھواں اڑاتا اندر کی طرف بڑھا۔ اس کی بے چین نگاہیں چل دس چل اس سنگ دل حسینہ کی دیدار کی خواہشمند تھیں۔ گلاس ڈور کے پار سے ہی وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ بیڈ پر بے خبر پڑی سو رہی تھی، کمبل اس پر سے ڈھلکتا ہوا تھا۔ چہرے پر بہت معصومیت طاری تھی، چہرے کی زردی پھر سے گلابوں میں بدل چکی تھی۔ 4.25 ماہ لگے تھے، اس کے چہرے کی رونق تھوڑی بہت بحال ہو چکی تھی۔ گلابی رنگت نے چہرے کو پر نور جلا بخشی تھی۔ وہ دبے قدموں کمروں میں داخل ہوا، گریڈ ایش ٹرے میں رگڑ چکا کر بجا دی اور بے آواز اس کے سرانے جا بیٹھا۔ وہ سوتے ہوئے کوئی ڈری سہمی سی بچی لگ رہی تھی۔ بے خودی میں اسے تکتا رہا۔ اسی حسین چہرے کی وجہ سے دنیا بدل گئی تھی، اس کی بھی اور اس حسین چہرے والی کی بھی۔ بے اختیار ذرا سا جھک کر اس نے اسے چوم لیا تھا۔ اس کے لمس کا احساس شاید گہرا تھا، تبھی اس کی فوراً آنکھ کھل گئی تھی۔ نظر سیدھی خود کی تکتے اس شخص سے جا ٹکرائی۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ شاید ڈر گئی تھی، تبھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ کمبل وجود پر سے اتر گیا تھا۔ گڈ آفٹرنون۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ جب وہ خاموش رہی، پہلے کی طرح وہ روتی چلاتی لڑتی یا برا بھلا نہیں کہتی تھی، بس خاموشی بیٹھی رہتی تھی، اس کی باتوں پر کوئی ری ایکشن نہیں دیتی تھی۔ لیکن اگر وہ ذرا سا چھوتا تب اس کے فیس پر ناگوار کے تاثرات ابھرتے اور وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ کیسی طبیعت ہے؟ جانتا تھا جواب نہیں ملے گا، پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ اس نے سرہانے پڑی اپنی کشمیری سیاہ شال اٹھائی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا گلابی چہرہ پہلے کی نسبت پرسکون تھا۔ کچی نیند سے جاگی یہ آنکھوں کے گرد سرخی سی چھائی ہوئی تھی۔ دنیا جہاں کا درد کرب سمایا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں۔
اسی وقت میڈ دستک دے کر ٹرے میں چائے اور کپ رکھ کر کمرے میں علی آئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ چائے بنانا چاہ رہی تھی، مگر آہل نے اشارے سے منع کر دیا تو وہ چلی گئی۔ چائے بنانا تو آتی ہوگی آپ کو؟ اسے لا تعلق بیٹھا دیکھ کر بولنے پر اکسانے کے لیے کہا۔ جواباً اس نے جندرشت نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بخوبی سمجھ گیا کہ چائے کے بجائے وہ اسے زہر پلانے کی خواہش رکھتی ہے۔ اچھا، میرے لیے نہیں لیکن اپنے لیے تو بنا سکتی ہیں نا۔ ایکچولی میں آپ کی مہمان نوازی کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ یہ گھر آپ کا اپنا بھی ہے تو اپنے کام آپ خود بھی کیا کریں۔ ویسے بھی میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، سپر سٹار ہوں، نخرے اٹھانا نہیں آتا مجھے۔ اس نے جان بوجھ کر کہا۔ وہ اسے صرف اور صرف بولنے پر آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ پتھر پر اگر مسلسل پانی کی بوندیں گرتی رہیں تو اس میں بھی سوراخ کر دیتی ہے، پر فاطمہ عبد الرحمن تو پھر بھی انسان تھی، ایک نرم و نازک احساسات رکھنے والی لڑکی۔ مگر شاید فاطمہ کی سوچ بدل چکی تھی کہ خاموشی نفرت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، تبھی وہ اب خاموش رہ کر نفرت دکھا رہی تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی پر گہری سانس لے کر وہ رخ موڑ کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا، پھر کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اٹھ کر اس کے قریب صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ سمجھ کر بالکل ایک سائڈ پر ہو گئی، باقی کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ گہری نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے گویا ہوا۔ سنو فاطمہ، میں اس وقت بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں تم سے۔ دیکھو، کسی بھی صدمے کو ساری زندگی ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا، تو ہمیں اب اپنے آپ کو نارمل کرنا ہوگا۔ میرے موم ڈیڈ لمبے ٹور کے بعد آج واپس آ گئے ہیں۔ موم کو میری شادی کی جلدی ہے۔ اب میں تمہیں اپنی فیملی سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے ارادہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لو، میں کل تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا، اور فکر مت کرنا، میری فیملی تمہارا بہت اچھے سے ویلکم کرے گی۔ انہیں بس اسی بات سے غرض ہے کہ میں شادی کر لوں، سو کل میں ہماری شادی سوشل میڈیا پر اناؤنس کر دوں گا۔ ہماری ولیمے کی تقریب بھی منعقد ہو گئی ہے، اور وہ تمہارے حلال کی کمائی والے حق مہر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ میرے ماموں بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں۔ امریکہ میں کافی بڑے پیمانے پر ان کا بزنس پھیلا ہوا ہے۔ فلم لائن سے ان کی فیملی کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے ان کی کمائی کو اب مکمل حلال کی کمائی سمجھ سکتی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سے 500 کروڑ لے کر تمہارا حق مہر ادا کروں گا، اور بدلے میں اپنی کمائی سے اتنی ہی رقم انہیں دے دوں گا۔ وہ آرام سے لے لیں گے، انہیں تمہاری طرح ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اس کی اندرونی حالت سے بے خبر کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بیٹھا وہ بولتا رہا، مستقبل کے لیے سہانے سپنے بنتا رہا، جنہیں وہ بے ہوش حرکت بیٹھی سنتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بے حسی حرکت وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اپنی شال سنبھالے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مکانی انداز میں چلتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ مین ڈور کی جانب تھا۔ دروازے کی طرف اس کے بڑھتے قدم اچانک تھم گئے۔ پلٹ کر کچن کی طرف دیکھا جہاں میڈ کام کر رہی تھی۔ وہ دبے قدموں دروازے کی طرف آئی۔ میڈ کے دروازے کی طرف پشت تھی۔ اس کی آمد سے بے خبر وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے بنا آہٹ پیدا کیے ہاتھ بڑھا کر کچن کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود تیزی سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ مین روڈ کی طرف تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہاں جا رہے ہیں، بس وہ اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی، اس کا گھر نہیں بسانا چاہتی تھی، جس کی بدولت اس کا اپنا آشیانہ بکھرا تھا۔ اپنے دفعل وہ اسے کوئی سکھ نہیں، خوشی نہیں دینا چاہتی تھی، وہ اسے سزا دینا چاہتی تھی، اس کے سپنے چکنا چور کرنا چاہتی تھی، جیسے وہ تڑپتی تھی اسے بھی تڑپانا چاہتی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس وقت سردی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے گہری شام لگ رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا رش اس ٹائم زیادہ تھا۔ سردی، شام، نامعلوم راستہ، نامعلوم منزل، اسے کچھ پرواہ نہ تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، اس شخص سے دور جا کر اسے سزا دینی ہے۔ بس صرف یہی خیال سوار تھا دماغ پر، باقی ہر احساس سے عاری وہ روڈ کے بیچوں بیچ بنا ٹریفک کی پرواہ کیے چل رہی تھی۔ کتنی گاڑیوں کے ہارن اسے اپنے ارد گرد سنائی دے رہے تھے، مگر وہ سر جھکائے ایسے چل رہی تھی جیسے بحری ہو یا زندگی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اچانک ایک گاڑی کے ٹائر اس کے بالکل قریب چڑچڑائے۔ شاید گاڑی والے نے اسے بچانے کے لیے اس کے قدموں کے بالکل قریب بریک لگا کر گاڑی کو روکا تھا، پھر بھی وہ اس کے فرنٹ سے ٹکرا کر گر گئی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، ٹانگوں پر بری شدید قسم کی چوٹ لگی تھی۔ وہ اچھلی اور منہ کے بل پختہ سڑک پر گری تھی۔ آس پاس سے گزرتی کئی گاڑیاں رکیں، لوگ جمع ہونے لگے، مگر لڑکی کو دیکھ کر ہاتھ لگانے سے ہچکچا رہے تھے لوگ۔
اسی اسنا میں گاڑی والا بھی اتر آیا۔ پہلے ہچکچائی لیکن ٹکرائی تو اسی کی گاڑی سے تھی۔ فرض بنتا تھا اس کا کہ وہ اسے ہاسپٹل لے جائے۔ گھبراتے جھجکتے اس نے اونلی پڑی فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، پھر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے کرنٹ لگا۔ فاطمہ! بے یقینی اور صدمے کے عالم میں اس کے ہونٹوں سے نکلا، پھر اگلے ہی لمحے بے اونچی آواز میں چلا کر اسے پکارنے لگا۔ فاطمہ! فاطمہ اٹھو! کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو، ہوش میں آؤ فاطمہ!